मुबारक वसल्लम। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं सबसे पहले तो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स शहीद हो चुके हैं और इस बीमारी की वजह से जो आवाम जिनकी शहादत हो चुकी है उनकी शहादत की कबूलियत की दुआ करता हूँ। और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं और जो NGOs के वर्कर काम कर रहे हैं, ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, मैं लाजिम समझता हूँ कि मैं अपोजिशन लीडर को और तमाम पार्लिमानी लीडरशिप जो अपोजिशन की है उनको भी खिराज तहसीन पेश करूँ कि उन्होंने इस एजेंडे के साथ आज इस इजलास को बुलाया, रिक्विजिट किया और एक बहुत ही बरवक्त इक़दाम है। और फिर खुसूसन जब पूरी दुनिया तकलीफ़ में है, पाकिस्तान तकलीफ़ में है, इस तकलीफ़ में उन्होंने कश्मीरियों को और हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमानों को भी याद रखा। इस पर मैं खुसूसी तौर पे राजा ज़फ़रुल हक साहब को, मैडम शीरी रहमान साहिबा को, पूरी जो अपोजिशन की लीडरशिप हैं उनको मैं शाबाश देता हूँ, खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, मैं 10-12 मिनट में कोशिश करता हूँ इस गुफ्तगू को समेटूँ। खुसूसन जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल है, फिर आम फ़र्द के ऊपर इसके जो माशी असरात हैं, मुल्क की मईशत के ऊपर जो असरात हैं, और आखिर में कुछ तजावीज़ इस हवाले से जो मेरे जहन में है वो आपके तवस्सुत से देना चाहूँगा। मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक है कि ये वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से भी बढ़कर एक अलमिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इस वक्त दुनिया फेस कर रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इसकी असेसमेंट दुरुस्त अंदाज से नहीं की और उनको इब्तिदा में जो तकरीबन 2 महीने का वक्त मिला उस वक्त को उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया इसके मुकाबले करने के लिए। और इस रीजन में आपको पता है मिस्टर चेयरमैन कि ईरान में पहले कोरोना आया, चीन में आया, फिर ईरान में आया, फिर अफगानिस्तान में, सबसे आखिर में हमारे मुल्क में आया। लेकिन ये जो हमें वक्त मिला था तकरीबन 2 माह का, इस 2 माह में जो होमवर्क करना चाहिए था हमारे हुक्मरानों ने उस टाइम को जो है वो ज़ाया कर दिया। मैं अपोजिशन की जितनी भी पाकिस्तान की अपोजिशन लीडरशिप है उनको भी शाबाश और खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में सियासत को एक तरफ रख कर कौमी यकजहती का सबूत दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल इस क्राइसिस के इब्तिदा में कहा कि इमरान खान मेरा वज़ीर आज़म है। शाहिद आकान अब्बासी साहब ने अनकंडीशनल ताउन जो है वो हुकूमत को बढ़ाया। सिराजुल हक साहब ने ताउन की बात की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ताउन की बात की। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, मुझे बहुत अफसोस है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस नेशनल लीडरशिप का शुक्रिया तक अदा ना किया। होना तो ये चाहिए था कि इस पूरे लीडरशिप को जिन्होंने ताउन की ऑफर की है उनको बुलाते, उनको रिस्पेक्ट देते, लेकिन उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात नहीं है। वो वज़ीर आज़म हैं, अगर उनका रवैया ये होगा तो लोग कहेंगे कि बड़े ऑफिस में छोटे लोग बैठे हुए हैं और बड़ी कुर्सियों पर, बड़े मसनदों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी ईवानों में छोटे लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं ये इतना बड़ा चैलेंज है कि इसमें सोलो फ्लाइट की गुंजाइश नहीं है और इसमें पार्टी सियासत की गुंजाइश नहीं है। इसमें अपोजिशन की इस फराख दिलाना ऑफर को कबूल करके, उनका शुक्रिया अदा करके, उनको ऑनबोर्ड करके आगे बढ़ना चाहिए था। मिस्टर चेयरमैन, नेशनल एक्शन प्लान कोई नहीं बना। एक ऐसा नेशनल एक्शन प्लान जिसमें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जिसमें पार्लियामेंट, जिसमें एक्सपर्ट्स, जिसमें रियासती इदारे, जिसमें मीडिया, जिसमें NGOs सब ऑन बोर्ड हों और जो एक पूरी एक कौमी हिकमत अमली हो, वो नहीं बना। उल्टा पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास अगर आज बुलाया गया है तो यह क्रेडिट भी अपोजिशन को जाता है कि उन्होंने रिक्विजिशन जमा की है। ये इजलास अगर आज जहां हो रहा है तो ये अपोजिशन की वजह से हो रहा है। हालांकि कनाडा ने, बरतानिया ने, स्पेन के कांग्रेस ने और रूस ने, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इन क्राइसिस के अंदर भी अपनी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। 22 करोड़ आवाम की उम्मीदों का मरकज ये पार्लियामेंट है। लेकिन इस शदीद क्राइसिस में, एक बहुत बड़े चैलेंज में भी इस पार्लियामेंट को जो है वो ताले लगा दिए गए हैं। हमें कोई होलिस्टिक अप्रोच नजर नहीं आ रहा। हाफ मेजर्स हैं, मिक्स मैसेजिंग है और PTI की सोलो फ्लाइट है जो इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज की सूरत में वो सामने जा रहे हैं। आप अंदाजा इससे कर ले मिस्टर चेयरमैन कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले लॉकडाउन की मुखालफत की और फिर जब सूबे लॉकडाउन में चले गए
تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس لاک ڈاؤن کی توسیع اس تبصرے کے ساتھ کی کہ اشرافیہ کا فیصلہ ہے. انڈورس بھی کرتے ہیں, توسیع بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں اشرافیہ تو آپ کے ارد گرد کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. اشرافیہ تو وہی ہے جو آٹا اور چینی کی جو کرپشن ہیں اور سکینڈلز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ عجیب بات ہے, جب سب لوگوں کا پازیٹیو کرونا نکل آیا تو ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے, اور جب کیسز 30,000 کراس کر گئے تو ہم نے لاک ڈاؤن ختم کر لیا. یہ پالیسی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ 100 پہ آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اور جب 30,000 پہ چیزیں چلی جاتی ہے تو آپ جو ہیں وہ, پہلے کہا گیا کہ زندگی اور موت کا مقابلہ ہے, اب کہتے ہیں زندگی اور بھوک کا دنگل ہے, اس کا مقابلہ ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا. مسٹر چیئرمین, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ کا اندازہ کریں کہ کتنی کنفیوژن ہے, کتنی ہائی لیول پر. 22 مارچ کو وزیر اعظم صاحب نے 3:30 پر قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی دن 3:50 پر سندھ کے چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن 5 بجے گلگت بلتستان نے لاک ڈاؤن کیا. اسی دن رات 1 بجے بلوچستان کی حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کی. اسی دن رات 1:20 پر پنجاب کی حکومت نے فوج طلب کی. تو یہ کیا صورتحال ہے جو ایک کنفیوژن اور مکس میسیجنگ کی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک نیشنل ایکشن پلان اور کوئی ایسی مرکزی باڈی وہ موجود ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس کو جو ڈیل کرنے کا, یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تافتان کے ذریعے سے نہیں آیا, ایئرپورٹ کے ذریعے سے نہیں آیا. اس وقت تو پوری دنیا, بلکہ سمندر میں جو بحری بیڑے کھڑے ہیں اس کے اندر بھی وائرس پہنچ چکا ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈیل کرنے کا جو انداز اختیار کیا, دنیا میں کسی ملک نے اتنی غیر سنجیدگی نہیں دکھائی. تافتان کا جو کوارنٹینا سینٹر تھا وہ تو مہاجر کیمپ نہیں تھا, بلکہ وہ تو ایک باڑا تھا مویشیوں کا, کہ جس انداز سے وہاں جو مریضوں کو رکھا گیا ہے. تو جو اپروچ ہے اور جو اس پینڈیمک کو ڈیل کرنے کا انداز اور سٹائل ہے وہ انتہائی امیچور ہیں اور نان پروفیشنل ہے. مسٹر چیئرمین, جو عام آدمی کی معاشی صورتحال ہے, میں تھوڑا سی اس پہ گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پاس جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اس میں سے 60% جو LSM ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے, وہ بند ہیں. جو 40% ہیں وہ جزوی طور پر کھلی ہوئی ہیں. اس وقت آٹو, سیمنٹ, ٹیکسٹائل, کیمیکلز, انجینئرنگ کے جو صنعت ہے وہ بری طرح متاثر ہیں, اور جو ریٹیلر ہے اور ٹرانسپورٹ کی صنعت ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہیں. ورلڈ بینک کی سروے کے مطابق پاکستان میں کل لیبر فورس ہیں 7.5 کروڑ, اور یہ 7.5 کروڑ لیبر فورس ماہانہ $8 ارب کی تنخواہ لیتی ہے. اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ 2.25 کروڑ لیبر یہ بے روزگار ہیں. حکومت کو کم از کم $1 ارب سے زائد, $1 ارب سے زائد, یعنی تقریباً 170 ارب پونے 200 ارب روپے ماہانہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنا ہوگا, تب وہ معاشی طور پر اس قابل ہو سکیں گے کہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں. لیکن حکومت نے اس کے بجائے 3,000 روپے فی خاندان فی ماہ دے رہے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کے مشیروں سے, ان کے فائنینشیل ایڈوائزر سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے وہ مارکیٹ اور وہ دکان دکھائی دی جائے جس میں ایک خاندان کی 1 مہینے کا راشن 3,000 روپے میں ملتا ہے. یہ مذاق ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے ایک خاندان کو آپ صرف 3,000 روپے کا جو راشن کے لیے وہ دے رہے ہیں. بجلی اور گیس میں کوئی رعایت نہیں دی ہے, حالانکہ حکومت جن کو احساس پروگرام کے تحت ریلیف دے رہی ہے فائنینشیل, ان کے بجلی کا گیس معاف ہونا چاہیے, ان کی بجلی کا بل معاف ہونا چاہیے, ان کے گیس کا بل معاف ہونا چاہیے, لیکن یہ ریلیف حکومت نے نہیں دی ہے. اس وقت پیٹرول اور ڈیزل میں کیلکولیشن کر کے بتا سکتا ہوں, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 24 روپے پر لیٹر حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل, اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, اس کے اوپر ریفائنری کا خرچہ, اس کے اوپر فیڈ چارجز, یہ سب ملا کر 24 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. حکومت اس وقت 80 روپے 1 لیٹر میں عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے اندر جو ہیں وہ کما رہی ہے. خود اوگرا نے سفارش کی ہے کہ 44 روپے فی لیٹر کمی کی جائے, اوگرا نے, اور حکومت نے 44 کے بجائے 15 روپے فی لیٹر کم کر دی. تو بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل کے اندر حکومت کو جو ریلیف ملا ہے وہ حکومت اپنے ہی خزانے کے اندر جمع کر رہی ہے, غریب عوام کے اوپر جو ہیں وہ خرچ نہیں کر رہی.
مسٹر چیئرمین اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہیں, $20 ارب اوورسیز پاکستانی, یہ سالانہ پاکستان کو, ان کی یہ معیشت کے ڈرائیورز ہیں پاکستان کے, ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے, لیکن آج اوورسیز پاکستانیوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے, خصوصاً جو مڈل ایسٹ اور ملیشیا میں ہمارے لیبر ہیں ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے سفارت خانوں نے فون بند کر دیا ہے, ہمارے سفارت خانے کوئی ریلیف نہیں دے رہے, ہمارے وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو چکی ہے ان کو پاکستان لانے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. PIA کے ٹکٹ بلیک میں فروخت ہو رہے ہیں اور 3 گنا اور 4 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں, اور جو وہاں کرونا سے انفیکٹڈ ہیں ان کی علاج معالجے کی کوئی سبیل نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم, یہ میں سمجھتا ہوں محسنین پاکستان کے ساتھ ظلم ہیں, اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, بڑے پیمانے پر اگر آپ دیکھ لیں ملک کی سطح پر معیشت کا, تو اس وقت FBR کا شارٹ فال حکومت خود کہہ رہی ہے کہ یہ 1600 ارب روپے ہیں. اسی طرح جو بجٹ خسارہ ہے وہ 9.6% پہ پہنچ گیا ہے, اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1952 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا GDP گروتھ جو ہیں وہ مائنس میں چلا جائے گا, -1.3% پہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت وہ زبوحالی کا شکار ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کی بیڑا غرق کرنے میں کورونا کا کردار تو ابھی شروع ہو گیا, اس سے پہلے آپ نے اس معیشت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. مسٹر چیئرمین, پوری دنیا نے شرعی سود کو صفر کر دیا. امریکہ میں بھی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور جو شرعی سود ہے اس کو صفر کر دیا, لیکن پاکستان میں آج بھی شرعی سود جو ہے وہ 9% پہ ہیں. شرعی سود کو پاکستان صفر کرے گا تو ایک اللہ اور رسول کے ساتھ جو اعلان جنگ ہے اس سے پاکستان نکل آئے گا, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. دوسرا ہے کہ لوگ قرضے لیں گے بینکوں سے, اور جب قرضے لیں گے تو معیشت کا پہیہ جو ہے آگے بڑھے گا. پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے صرف کہ آپ ارطغرل کا ڈرامہ دکھا دیں. ارطغرل کے ڈرامہ دکھانے سے پاکستان مدینے کی ریاست نہیں بنے گا. اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف آئیں گے, سود کو ختم کریں گے, اسلامی نظام کی نفاذ کی طرف آئیں گے, تو تب پاکستان جو ہے وہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ بن سکے گا. جی سینیٹر صاحب, میں سمیٹ رہا ہوں, آپ مجھے چند منٹ دے دیں, 2-3 منٹ بس, میں سمیٹ رہا ہوں. مسٹر چیئرمین, سپریم کورٹ نے بھی نو کانفیڈنس کیا, سپریم کورٹ نے بھی نو کانفیڈنس کیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی ایگزیکٹیو فیل ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے حکومت کو آئینہ دکھایا. سپریم کورٹ نے جو کرونا کا فنڈ ہے اس کے بارے میں کہا کہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں, کام گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا, اور جب آڈٹ ہوگا تو سب پتہ چلے گا. ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی نو کانفیڈنس کی, ان کے اقدامات کے اوپر, اسٹریٹجی کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے نو کانفیڈنس کی, اور جو فنڈ استعمال ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی کرپشن کے سوالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے اٹھائیں. مسٹر چیئرمین, ڈاکٹر ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں اور یہ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہیں. یورپ اور امریکہ میں بھی جتنے بھی کرونا کے مریض ہیں 14% ہیلتھ ورکرز ہیں, 14%. ہمارے ہاں تو جو ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ بہت ال ایکویپڈ ہیں, یہاں تو زیادہ امکان ہیں, لیکن میرے ڈاکٹرز کو بچانے کے لیے PPE اور جو ماسک ہے N95 اور جو گوگلز ہیں اور جو کٹس ہیں اور جو گلوز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. خود انڈیا میں کہ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں کہ 2200 وینٹیلیٹر تھے جس میں 50% جو ہیں وہ خراب ہیں. اس وقت 660 ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکر پاکستان میں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور یہ بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے, یہ ہمارے فرنٹ لائن وارئرز ہیں. حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر, وار فوٹنگ پر, ان کی سیکیورٹی کو, ان کی سیفٹی کو جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے. ٹیسٹنگ کی صورتحال یہ ہے کہ خود ڈاکٹر عطاء الرحمان جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 50,000 ٹیسٹنگ پر ڈے ہوگی پاکستان میں تو پھر کورونا کی صحیح صورتحال اور پکچر آئے گی. اس وقت 20,000 پہ بھی ہماری صورتحال نہیں پہنچی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے. پورے صوبے میں 1 لیبارٹری ہے, باقی تمام صوبوں میں 2 لیبارٹریاں ہیں, اور اس لیبارٹری کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 700 ہے, اور اب اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پر ملین صرف 250 ٹیسٹ ہو رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, جب پر ملین صرف 250 ٹیسٹ ہوں گے تو وہاں کورونا کا پکچر وہ کیسے سامنے آئے گا. اس لیے KP کے ساتھ جو ہیں وہ بہت ظلم ہو رہا ہے کہ ایک ہی لیبارٹری تھی اور وہاں بھی اس کو بالکل وہ بھی بند کر دی گئی ہے, اور جو ٹیسٹنگ کی ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھوڑے ہیں. اس لیے مسٹر چیئرمین, میں سمجھتا ہوں وہاں کم از کم 3 لیبارٹریز ہونی چاہیے,
ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے تاکہ ہمیں پوری پکچر سامنے آئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. میں آخر میں چند تجاویز حکومت کو دینا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ سب سے پہلی چیز کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. ابھی بقایا ہیں کچھ تجاویز؟ نہیں, میں ایک لائن میں بتاتا ہوں. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. جس طرح اپوزیشن نے ایک کھلے دل کے ساتھ, فراخ دلانہ انداز کے ساتھ آفر کی ہے آپ کو اپنی سپورٹ کی, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور ایک نیشنل ایکشن پلان, ایسا نیشنل ایکشن پلان جس پہ پوری قوم کا اتفاق ہو. جس طرح آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ پورا جو پولیٹیکل سپیکٹرم تھا, پارلیمنٹ تھا, میڈیا تھا, سول سوسائٹی تھی, ریاستی ادارے تھے, سب ایک پیج پہ تر ایک ایسا ہی نیشنل ایکشن پلان, اس لیے کہ یہ آرمی پبلک سکول سے بھی بڑا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا بڑا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال جو ہیں وہ نہیں ملتی. تو اس نیشنل ایکشن پلان. دوسرا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے, 0 سود کو لائے جائے, اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. مسٹر چیئرمین, اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک آپ استغفار کریں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گناہوں پر معافی مانگیں. دوسرا آپ توبہ کریں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اعمال کی اصلاح کریں. آپ استغفار نہیں کر رہے ریاستی سطح پر, آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے, آپ اپنی ریاستی پالیسیوں کی اصلاح نہیں کر رہے, اور آپ نے سارے توقعات ارطغرل کے ڈرامے سے لگا دیے ہیں. تو استغفار کریں اور توبہ, اور اس کا عملی صورت یہ ہے کہ آپ سود کو ختم کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو 50,000 پہ لے جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کو ایک نیشنل پلیٹ فارم دیں, ان کی سپرویژن کریں, ان کو ایریا حوالے کریں تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, اوور لیپنگ نہ ہو, اور ہم اپنی نیشنل ریسورسز کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. مسٹر چیئرمین, 17,000 روپے فی خاندان اگر حکومت دے ایک مہینے کے لیے تو صرف 1200 ارب روپے حکومت کے خرچ ہوں گے. 1200 ارب روپے نہیں ہے, اتنے نہیں ہیں. آپ کے قرضے ڈیلے ہو گئے ہیں, آپ کو دنیا بھر سے اس حوالے سے عالمی مالیاتی اداروں سے امداد مل رہا ہے, آپ کو پیٹرول اور ڈیزل اور گیس اور بجلی قیمت میں ریلیف مل رہا ہے. آپ اس کو ڈائیورٹ کر لیں غریب لوگوں پر, اور فی مہینے فی خاندان کم از کم 1700 روپے دیں. اسی طرح جو خط غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ معاف کرنے چاہیے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو لایا جائے, عزت کے ساتھ لایا جائے, احترام کے ساتھ لایا جائے. جو وہاں پہ بے روزگار ہو چکے ہیں وہاں ان کو راشن دیں, جو بیمار ہیں ان کی علاج معالجہ کریں, اور بلیک پر جو ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں ان کی جو تذلیل ہو رہی اوورسیز پاکستانیوں کو اس کو ختم کیا جائے. سفارت خانوں کو فعال بنایا جائے تاکہ ان کو عزت کے ساتھ یہاں پہ لائے جائیں. اور مسٹر چیئرمین, اس پورے سیناریو میں دینی مدارس نظر انداز ہیں. 40 لاکھ طلبہ کو دینی مدارس نے سنبھالا ہوا ہے, انہوں نے کبھی حکومت سے پیسے نہیں مانگے, وہ خود چلا رہے ہیں. بجلی کو, گیس ہو, ان کے کھانے پینے کا خرچ ہو, ان کی تعلیم کے اخراجات ہو. لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے عطیات اور ڈونیشن ان کو نہیں مل رہے ہیں. اس لیے حکومت جو 5 بورڈ ہیں اتحادی تنظیمات مدارس دینیہ, ان کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر ان کا تعاون بھی لیں, ان کا انپٹ بھی لیں, ان کو آن بورڈ بھی کریں, اور جو 40 لاکھ طلبہ کو سنبھالا ہوا ہے دینی مدارس میں ان کو پیکج بھی دیں. مسٹر چیئرمین, جیلوں کی صورتحال پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ریاست کے حوالے ہیں جو قیدی ہیں ان کو بھی سہولت دینی چاہیے. اور آخری بات یہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا مسٹر چیئرمین, وہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک میں ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لانا چاہیے. امریکہ کی جیلوں میں, خصوصاً اس جیل میں جس میں عافیہ صدیقی قید ہے, اس میں کورونا پھیل چکا ہے, اور وہاں انسانی ہمدردی پر بہت سی قیدیوں کو امریکہ کی حکومت نے رہا کر دیا ہے. ابھی وہ جو وزارت خارجہ ہے پاکستان کی, سندھ عدالت کے اندر, سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جواب داخل کیا ہے کہ اب ہمیں عافیہ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. پاکستان کی بیٹی ہے, بے گناہ ہے. اس سینٹ نے پہلے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے, سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ اب بھی یہ مسئلہ ہے. میں آپ سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ پرسنل انٹرسٹ لے کر کم از کم انسانی بنیادوں پر اس وبا کے, اس میں عافیہ صدیقی کو پاکستان لانے کی بات کی جائے. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. جی, لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جلدی میں, وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے ابتدا میں ہی چین نے پاکستان کے ساتھ اسی ہمدردی اور